अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पिज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले मुझे इस तकलीफ़ अमर का एतराफ़ करने दीजिए, एडमिट करने दीजिए कि मैं बड़ा डिप्रेस हूँ। आज ही डिप्रेस नहीं हूँ, कई दिनों से बहुत डिप्रेस हूँ। दुनिया के हालात देख के मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर का, उसकी वजह ये है कि मेरे अंदर का जो एक आईआर स्ट्रोक पॉलिटिक्स का एंटेना है, जो रडार लगा हुआ है, वो मुझे ये बताता है कि दुनिया के हालात आने वाले मुस्तक़बिल में ख़राब से ख़राबतर होते चले जाएँगे। जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर की जो सियासत है वो बहुत डिस्टर्ब है। अमेरिका के अंदर इंक्रीजिंगली डेमोक्रेसी का कोलैप्स हो रहा है। अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स का शिकार हैं और अमेरिका के अंदर का जो बहरान है, वो बाहर की दुनिया के ऊपर असरात मुरतब कर रहा है। इसलिए कि अमेरिका से बाहर जो दुनिया एग्ज़िस्ट करती है, उसमें अभी भी अमेरिका की ताकत का कोई काउंटर इफ़ेक्टिव जो है एग्ज़िस्ट नहीं करता। और गुज़श्ता 11-12 बरस की जो जंग हुई है, सॉरी बरस कह दिया मैंने, दिन दिन की जो जंग हुई है मशरिक़ वस्ती की, इसमें जो दुनिया का रिएक्शन और रद्द अमल है, उसे देख के आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि दुनिया के पास अमेरिका की ताकत का कोई काउंटर जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बहस है, इसे फिर कभी करेंगे। अभी तो मैं जो जंग है उसके गुज़श्ता 24 घंटों का एक अपडेट और उसकी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, उसके हवाले से बहुत से पॉइंट्स और बहुत सी ऑब्जर्वेशंस जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि अमेरिका के सदर की जो बॉडी लैंग्वेज है, अमेरिका के सदर की जो बदलती हुई स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो बदलते हुए एम्स हैं, उनकी टीम की जो बातें हैं, उसे देख के जो अमेरिका के अंदर के एनालिस्ट हैं और जो अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड और हिंदुस्तान के जो एनालिस्ट हैं, उन सब का इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ है। बहुत, अगर मैं इसको बहुत ही एहतियात से कहूँ, इसको बहुत सख्त अल्फाज में ना भी कहूँ, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से कहूँ, कि अमेरिका के सदर को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि मैं ईरान की जंग की दलदल में फंस गया हूँ। इससे मुझे अब बाहर निकलना है, लेकिन मसला है कि बाहर इस तरह से निकलना है कि आगे अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन जो हैं उसमें मैं बच जाऊँ, अमेरिका की सियासत में मैं कहीं धड़ाम करके नीचे ना गिर जाऊँ। ये ना हो कि यहाँ इस तरह से जंग ख़त्म हो के लोग कहें कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कर दें, फिर अमेरिका का पूरा पावर स्ट्रक्चर है उसका क्या होगा? तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 व्लॉग्स में एक्सप्लेन किया था, कि जो इरानियन अफेयर्स के अमूर के माहिर हैं, डॉक्टर त्रिटा पारसी, इसी तरह से प्रोफेसर वली नसर, वो एक्सप्लेन करते हैं कि अब ईरान इस जंग को ख़त्म नहीं होने देना चाहता, जब तक कि उसे इसमें कोई सैटिस्फैक्टरी उसे गारंटीज़ ना मिलें। बिकॉज़ ईरान के अंदर ये फीलिंग है कि जब तक अमेरिका को, यूरोप को, मग़रिब की दुनिया को और जीसीसी कंट्रीज़ को तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा, उन्हें ये फीलिंग होगी कि ईरान के साथ बार-बार जंग करने की कीमत चुकानी पड़ती है, जब तक एक सेंस ऑफ पेन उनको नहीं होगी, ये फिर ईरान से 6 महीने के बाद जंग करने के लिए आ जाएँगे। तो बहरहाल ये चीज़ तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। अब फ़ॉर्च्यूनेटली इसने एक ब्लैक एंड व्हाइट शक्ल इख्तियार कर ली है, जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक ट्वीट किया है, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने 3 सेट ऑफ कंडीशंस जो हैं, वो दुनिया के सामने रखी हैं, ईरान की तरफ से जंगबंदी और सीज़ फायर के लिए। पहली सेट ऑफ कंडीशन ये कहती है कि ईरान के जो हकूक़ हैं, उनको तस्लीम किया जाए। अब उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हकूक़ क्या है, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, क्या है हकूक़ हैं। लेकिन जो समझ आती है उसे, जो उसको आप तशरीह करें, इंटरप्रेट करें, कि ईरान के लोगों के और स्टेट और रियासत के जो एक बुनियादी इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसके जो राइट्स हैं, और जो उसकी तरफ दुनिया की उन्हें उसको राइट्स देने हैं, एक्सेप्ट करना है, यानी ईरान को एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से तस्लीम किया जाए। एक ऐसी सॉवरेन स्टेट जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का हक रखती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब है कि उसके ऊपर आपने 50 साल से सैंक्शंस लगाई हुई हैं, वो सैंक्शंस हटाएँ, ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्स तेल जो है, जिसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है, उसे डेवलप कर सकें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएँ, वो अपनी पॉपुलेशन को डेवलप करें, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, अपने वाटर रिसोर्सेज़, हेल्थ को, सब चीज़ों को वो डेवलप करें, एक तो ये चीज़ है। फिर ग़ालिबन इसका ये भी मतलब है कि ईरान अपना राइट ऑफ डिफेंस रखता है, उसके पास अपने मिसाइल डिफेंस का राइट है, उसके पास अपना आर्मी एयरफोर्स बनाने का राइट है, और फिर उसके पास उसको मतलब सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है, लेकिन एक सिविलियन पर्पसेस के लिए, उसके पास नॉन वेपन पर्पसेस के लिए भी वो यूरेनियम एनरिचमेंट का राइट रखता है। इसमें से किसी भी कंडीशन का उन्होंने जिक्र नहीं किया। मुख्तलिफ एनालिस्ट ने इसे जिस तरह से इंटरप्रेट किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी उनकी कंडीशन जो है,
وہ یہ ہے کہ ایران کو وار ریپریشنز یعنی جنگ میں ایران کا جو نقصان کیا گیا، کیونکہ ایران کے اوپر جنگ امپوز کی گئی ہے، ایران نے یہ جنگ کسی کے خلاف ڈکلیئر نہیں کی، ایران نے بہت سنسیئرٹی سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے، پہلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، اس میں عمان جو تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو راؤنڈ تھے یہ بالواسطہ تھے، یہ انڈائریکٹ تھے، اس لیے ان راؤنڈز کے اندر ایران کا کیا موقف تھا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اور بحرین کے جو فورن منسٹر تھے وہ اس کو ساری دنیا کو بتا چکے ہیں۔ تو چونکہ ایران نے یہ جنگ شروع نہیں کی، اور یہ ہمیشہ سے گزشتہ کئی سو برس سے، میں کہ 1000 برس سے زیادہ کا یہ رائٹ ہے، یہ میرا خیال ہے ایک پرنسپل ہے دنیا کی پالیٹکس کا، یہ تاریخ کا، کہ جب ایک ملک یا ایک ریاست یا کسی قبیلے کے اوپر جنگ آپ امپوز کرتے ہیں اور بعد میں یہ بات مان لی جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری اس کی نہیں تھی، تو پھر اسے وار ریپریشنز یا جنگ کا تاوان یا معاوضہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ان کی یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو گارنٹیز دیں، انٹرنیشنل مختلف ممالک اس کو طاقتور گارنٹیز دیں کہ دوبارہ اس کے اوپر جنگ امپوز نہیں کی جائے گی۔ اب آن دا فیس آف اٹ تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہی مناسب، اور میں سمجھتا ہوں بڑی سافٹ قسم کی کنڈیشنالٹیز ہیں ایران کی طرف سے جنگ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ان میں سے تمام چیزیں کہ ریپریشن کتنی ہوں گی، گارنٹیز کس قسم کی ہو سکتی ہیں، ایران کی ریاست کے رائٹس کیا ہیں، یہ تمام ایک ایسی پوزیشن ہے جس کے اوپر بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل بہت سی بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کی جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یا امریکہ کی جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ لگا ہوا ہے ناجائز اسرائیل، وہ ان ڈیمانڈس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ بیکاز اگر وہ ان ڈیمانڈس کو مانتے ہیں تو اس میں ان کی شکست ہو جاتی ہے۔ میں اس کو مزید بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اس حوالے سے جو ایک پروگرس ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے اپنے انیشیٹو لے کے گزشتہ 24 گھنٹے میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے خاصی تفصیلی انہوں نے بات چیت کی۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوا ہے بات چیت میں، اس کا کوئی فائن پرنٹ آؤٹ تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ایک خاص موقع پہ یہ بات چیت سامنے آئی ہے، اس لیے اس کا بہت سا انالیسس لوگوں نے کیا ہے جو میں نے سنا ہے۔ اور وہ انالیسس یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ پوٹن کی مدد مانگی ہے ایران کے کرائسس اور جنگ سے باہر نکلنے کے لیے۔ لیکن ساتھ ہی لوگوں نے یہ بھی انالیسس کیا ہے کہ صدر پوٹن بہت چالاک ہیں، مکار ہیں، ہوشیار ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ فی الحال اس صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، بیکاز جس طرح سے انہیں یوکرین میں تنگ کیا گیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پے بیک کرنے کا ٹائم ہے، اور وہ اس وقت اس لیے بھی بہت خوش ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ 48 گھنٹے میں روس کا تیل خریدنے کی جو اجازت دنیا بھر کے ممالک کو دینی شروع کر دی ہے۔ ان ادر ورڈز جو رشین آئل کی سیل تھی اس کے اوپر جو سینکشنز لگائے ہوئے تھے، وہ سینکشنز کا پورا رجیم یہاں پہ کریک ہو رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 30 ملین بیرل تو سمندر کے اوپر کھڑا کھڑا ہندوستان نے روس سے تیل خریدا ہے۔ اور جو پہلے روس کا تیل پرابلی 23 یا 26 ڈالر پر بیرل پہ بک رہا تھا، اب اس کو 50 یا 53 ڈالر پر بیرل زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ پوٹن اس سے بھی بہت خوش ہیں، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ پریزنٹ کرائسس کا کوئی فوری طور پہ حل ہو۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ صدر پوٹن اس پوری صورتحال کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی صدر ہو تو اور طرح سے ہی دیکھتا ہوگا جس کے پاس انفارمیشن ہو، لیکن اگر صدر اور ڈیسیجن میکر پوٹن کے لیول کا ہو، اس کی لیول آف انفارمیشن اس کی طرح کی ہو انڈرسٹینڈنگ، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں سمجھ سکتے۔ اور غالباً ان کی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے بتایا جاتا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور صدر پوٹن چاہیں گے کہ امریکہ تھوڑی دیر کم از کم اس میں پھنسا رہے مزید ساری سچویشن کے اندر۔ تو بہرحال اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے، لیکن ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جس میں کہ رشیا جو ہے وہ نیگوسیشن کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی مائنڈ میں رکھیے کہ اسی 24 گھنٹے میں امریکہ اور اسرائیل کے جو تابڑ توڑ حملے ہیں ایران کے اوپر بھی، اور اسرائیل کے حملے لیبنان میں وہ جاری رہے ہیں۔ ایران پہ تو حملے ہو ہی رہے ہیں، اس کا کوئی بھی شہر بچا ہوا نہیں ہے ان حملوں سے، لیکن لیبنان میں وہاں کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں ساؤتھ لیبنان سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ کم از کم 500 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور لبنان نے دہائی دی بھی ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی کہ لبنان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ سے جو اسرائیل اور حزب اللہ کی آپس میں ہو رہی ہے، اور اسے اس جنگ سے نکالا جائے اور اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے، لیکن کوئی مدد کرنے آ نہیں رہا۔ تھوڑی بہت ہمدردی جعلی سی اگر کسی کو ہے تو صرف فرانس کو ہوتی ہے لبنان سے، بیکاز اس کی پرانی کولونیل پاور تھا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں اسلامک ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کے بھی حملے جو ہیں وہ جی سی سی کنٹریز پہ بھی رہے، بحرین خاص پہ ان کی نظر عنایت ہے
ایک آدھ حملہ عجیب و غریب قسم کا عمان کی بھی ایک نیول پورٹ پہ ہوا ہے، جو ایران نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ایران نے نہیں کیا۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ عمان تو ان کے اوپر بہت مہربان تھا ان ٹرمز آف دی نیگوسیشن ود امریکہ، تو وہ عمان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ پھر عمان پہ کس نے حملہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی قسم کے میزائل ہیں، جیسے ترکی پہ 2 دفعہ میزائل آئے ہیں، ایران کہتا ہے اس نے نہیں مارے۔ سائپرس کے کیس میں برٹش گورنمنٹ خود یہ ویریفائی کر چکی ہے کہ جو میسائل سائپرس پہ آئے تھے وہ ایران سے نہیں آئے تھے، تو پھر وہ کہاں سے آئے تھے کوئی کہتا نہیں ہے، اور پرائیویٹلی اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی کارستانی ہے۔ بہرحال IRGC نے ان 24 گھنٹے میں ایک نیا کام یہ کیا کہ کم از کم بھی 3 آئل ٹینکرز اور شپنگ جو ہے کمرشل شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے۔ پروجیکٹائلز نے ان کو ہٹ کیا ہے، کوئی ٹھیک طرح سے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ڈرون تھے، یہ میسائل تھے۔ تینوں میں آگ لگی ہے۔ اس میں سے ایک تھائی لینڈ کا تھا جس کی اونرشپ تھائی تھی، اور وہ ہندوستان تیل لے کے جا رہا تھا، جس کے بعد ہندوستان کے اخباروں میں، وہاں کے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دہائی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم جو ہے وہ ایران نے کر دیا ہے، اور ایران کے IRGC نے ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ تھائی کنٹینر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ جو آئل کنٹینر ہے اس کو، یا آئل شپس جو ہیں، ٹینکر ہے، سوری کنٹینر کہہ دیا، آئل کنٹینر جو ٹینکرز ہیں انہیں اون کون کرتا ہے، اونرشپ کس کی ہے؟ بیکاز ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی آئل ٹینکر جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں گزر سکیں گے۔ ایران نے اس کی وضاحت یہ بھی کی ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے حساب سے اسٹریٹ آف ہارمز حالت جنگ میں، اسٹریٹ آف ہارمز کے سامنے سے جو ٹریفک رائٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایز پر دا لاز آف دا وار اینڈ کنونشنز آف وار وہ ایران کا رائٹ ہے۔ یہ مجھے نئی چیز پتہ چلی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنگ کے قوانین میں وہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کو ہی بلانگ کرتی ہے۔ اس سے پہلے، حملے ہونے سے پہلے، ایران کی البتہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن بھی ہمارے سامنے آئی، جس میں سب سے پہلے خبر جس کو دنیا بھر کے بہت اخبارات نے کیری کیا وہ یہ کہ بنگلہ دیش کو ایران نے اجازت دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کا تیل جو ہے وہ گزر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایشین اور ممالک جو ہیں جیسے ہندوستان، پاکستان، ان کا تیل بھی گزر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایشو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ممالک، بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ان کے اپنے آئل ٹینکر تو ہیں نہیں۔ آئل ٹینکر تو یورپین کمپنیز کے ہیں، یا وہ برٹش ہیں، یا وہ گریک ہیں، یا وہ کہیں اور سنگاپور میں رجسٹر ہوئے ہیں۔ تو پھر کیسے ایران یہ ڈٹرمن کرے IRGC کہ یہ کنٹینر جو ہیں، یہ آئل ٹینکر کس کے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ آئل جو ٹینکرز ہیں انہیں IRGC کو یا ایران کی حکومت کو انفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے بجے سے اتنے بجے میں اسٹریٹ آف ہارمز پہنچ رہے ہیں، اور اگر انفارم نہیں کرتا، جیسا کہ جو تھائی آئل ٹینکر تھا اس نے انفارم نہیں کیا تھا IRGC کو، یا اس کو روکا گیا، اس کے باوجود وہاں سے گزر گیا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ آئل پرائسز، جب پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں، جنگ جلدی بند ہو جائے گی، انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا ایک دن پہلے، تو آئل پرائسز جو $120 پہ چلی گئی تھیں وہ $90 یا اس سے نیچے گر گئی تھیں بائی دی اینڈ آف دا ورکنگ ڈے۔ اب انہوں نے دوبارہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جو برینٹ کروڈ اور ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ ہے ان کی پرائسز اپروکسیمیٹلی $100 میرا خیال ہے برینٹ کی ہے، اور ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ $90 پلس کے اوپر ہے، اور یہ مسلسل رائز کر رہی ہیں۔ اور جو LNG یورپ میں جاتی ہے، جس کا یورپ کی اکانومی کا بہت دار و مدار ہے اس کے اوپر، اس کی پرائس ایک بار پھر $54 $54 میگا واٹ آور پر میگا واٹ آور جو ہے وہ اس کی اس وقت پرائس ہے، اور یہ پرائسز جو ہیں وہ رائز کر رہی ہیں۔ اور دس از ڈسپائٹ دا فیکٹ، یہ پرائسز رائز کر رہی ہیں باوجود اس کے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے، جو 32 ممالک کا کنزورشم ہے، جو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ جب کہ عربوں نے تیل بند کر دیا تھا یورپ کا اور مغرب کا، اس کے بعد یہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی بنی تھی، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں 400 ملین بیرل تیل کی ریلیز کرے گا، پرائسز کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور نیچے رکھنے کے لیے۔ اور اسی 24 گھنٹے میں امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 170 ملین بیرلز جو ہیں اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے ریلیز کرے گا۔ مطلب باوجود ان دو خبروں کے آئل پرائسز دوبارہ $100 سے اوپر جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز کی جو صورتحال ہے، جہاں کنٹینر رکے ہوئے ہیں، جہاں کہتے ہیں کہ پابلی 3000 جہاز دونوں طرف اس کے رکے ہوئے ہیں جو اس کو کراس نہیں کر پا رہے، جو میں نے فگر میرا خیال ہے if I'm not wrong 3000 ہی میں نے سنا ہے، پتہ نہیں 300 ہے یا 3000 ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ 300 ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب تک یہ صورتحال نارملائز نہیں ہوتی اتنی دیر تک مارکیٹس کو اس میں چین جو ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ اب ایران کی کنڈیشنز
میں نے جن کا اوپر ذکر کیا، یہ کنڈیشنز ہیں تو بالکل مناسب ہیں، لیکن یہ کنڈیشنز تو تبھی پوری ہو سکتی ہیں، ان پہ بات تبھی ہو سکتی ہے جب کوئی ایسی بڑی طاقت جس کا ریلیشن ہر طرف ہو، جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، وہ حساب سے یا تو روس بنتا ہے یا چین بنتا ہے، وہ اس میں میڈیٹ کروائے۔ جب تک کوئی اس کو میڈیٹ نہیں کرتا اور اس کے اوپر ایک سسٹینڈ ڈائلاگ نہیں ہوتا، ایران کی جو یہ کنڈیشنز ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ صورتحال جو ہے اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ ایک اس میں ادر آپشن بھی ہے کہ ترکی اور جی سی سی کنٹریز، اس میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں جی سی سی کنٹریز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جو اصل میں ذمہ دار بھی ہیں اس جنگ کے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اپنے بیسز جو ہیں وہ ایران کے خلاف اور اسرائیل کی خاطر امریکہ کو نہ دیے ہوتے، بیکاز اب تک میرا خیال ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ بیسز ان کے ڈیفنس اور دفاع کے لیے نہیں تھے، یہ در حقیقت اسرائیل کے ڈیفنس کے لیے تھے اور ایران کے خلاف تھے۔ تو جی سی سی کنٹریز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر روس اور چین میڈیشن نہیں کرتے، ترکی اور جی سی سی کنٹریز کا کنزورشم گروپ، جس میں ترکی کے ساتھ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو، بحرین ہو، عمان ہو، اس میں آپ ایجپٹ کو شامل کر سکتے ہیں، پاکستان کو، یہ اگر ایک کنزورشم امریکہ اور ایران کے درمیان میں نیگوسیشن کرواتا ہے تو بھی حل نکل سکتا ہے اور برف پگھل سکتی ہے، لیکن اب تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ جو بری خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی طرف سے ان کے جو فورن ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس ہیں، انہوں نے ملٹری آفیسرز کے ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو پریس ٹاک کی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ انڈیفینیٹلی جاری رہے جب تک کہ ہم اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں کرتے، اور وہ ابھی بھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ہم ان کی خاطر جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس قسم کی بکواس میں اب کون جو ہے وہ بلیو کر سکتا ہے اس اسٹیج کے اوپر۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس کا بڑا رسک ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کسی نئی ایڈونچرزم کی طرف جا سکتے ہیں اس سٹیل میٹ میں صورتحال کو آگے پش کرنے کے لیے۔ ریزن اس کے یہ ہے کہ ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں انہیں سیدھا سیدھا اگر آپ ایکسیپٹ کریں اور ان کے اوپر نیگوسیشن کوئی نہ کروائے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ ان کو مان لیتا ہے، اور ظاہر امریکہ نہیں مانے گا، تو امریکہ پھر اپنی شکست مان لیتا ہے، اور امریکہ کی شکست کے پھر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ خالی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے، مشرق وسطیٰ کا پورا پاور سٹرکچر جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا، وہ ری ڈیفائن ہوگا، امریکہ کے بیسز کو وہاں سے نکلنا پڑے گا، جو پاور ویکیوم ہوگا اسے کون فل ان کرے گا؟ اسے چین یا روس فل ان کریں گے، اسے ترکی، پاکستان، انڈیا فل ان کریں گے، اسے کون فل ان کرے گا؟ یہ بہت بڑے قسم کے سوالات ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹرو ڈالر کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ بیکاز اب مسلسل یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب گولڈ سٹینڈرڈ ختم کیا 1970-71 میں، اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے، تو اس کے بعد امریکن ڈالر کی پوزیشن کو سہارا دیا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ ایگریمنٹ نے، جس میں سعودی عرب نے کہا کہ وہ اپنے تیل کی جو قیمت اور معاوضہ وصول کرے گا، خواہ وہ چین کو بیچتا ہے، ہندوستان کو بیچتا ہے، پاکستان کو بیچتا ہے، وہ ڈالر میں اس سے ریسیو کرے گا، جس کی وجہ سے ڈالر کی پوزیشن کو سہارا ملا۔ ادروائز امریکہ کا ڈالر جو ہے، امریکہ غالباً اتنی پروڈکٹس اور سروسز بنا نہیں رہا جتنا وہ اس کے پاس ایک ڈالر ریزرو ہوتا ہے۔ اس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ خود ہی ڈالر پہ پرنٹ کر لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کے پاس بھی اس قسم کی فیسلٹی ہو تو سارے مسائل ہی پاکستان کے حل ہو جائیں۔ اس ایگزامپل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل ہولڈ ہے جسے پیٹرو ڈالر نے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے یہ پیٹرو ڈالر ویسے ہی انڈر چیلنج ہے، بیکاز ابھی آپ دیکھ لیں 2025 میں بھی چین، جاپان اور ساؤتھ کوریا کے درمیان میں، اور ایسے بہت سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایک ٹرائی لیٹرل کوآرڈینیشن ایگریمنٹ بھی ہوا جس میں کہا گیا کہ یہ کرنسی سویپ ارینجمنٹ کریں گے اور اپنی اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے، جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ چین کو ہوتا ہے، بیکاز سب سے زیادہ چین کے پاس پروڈکٹس ہیں بیچنے کے لیے جو جاپان کو بھی چاہیے، جو ساؤتھ کوریا کو بھی چاہیے، اور کسی اور ملک کے پاس اتنی پروڈکٹس نہیں ہیں جو چین کو چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو ریزروز بلڈ اپ ہوتے ہیں اس قسم کی کرنسی سویپ ارینجمنٹ میں وہ چین کے بلڈ اپ ہوتے ہیں۔ تو ڈالر کی جو سپریمیسی ہے وہ پہلے سے انڈر چیلنج تھی مختلف وجوہات کی وجہ سے گزشتہ کئی برسوں سے، لیکن اب یہ جنگ جو ہے، اگر یہ جنگ کا نتیجہ امریکہ کے فیور میں نہیں نکلتا تو پیٹرو ڈالر کی پوزیشن جو ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے، اس سے امریکہ کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس میں یہ بہت زیادہ رسک ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز یا خرق جو آئلینڈ خرگ ہے اس کے اوپر وہ ایڈونچرزم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو ہے، جہاں جنگ کے مخالفین بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہاں کچھ بڑے چیدہ قسم کے
لوگ ہیں جو جنگ کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں جان بولٹن ہیں جو فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے فرسٹ ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جن کا میں نے بڑا تفصیلی انٹرویو کیا تھا 1 1.5 سال پہلے. اس کے علاوہ نیوٹ گنگرچ جو کنسرویٹو ایک زمانے میں میرا خیال ہے ہاؤس کے چیئرمین وغیرہ رہے ہیں، کنسرویٹو پارٹی میں بہت کنسرویٹو کہہ دیا میں نے، ریپبلکنس کے بہت امپورٹنٹ رہے ہیں. بھائی ہیں ویسے یہ کنسرویٹو برطانیہ کے اور یہ ریپبلکنس. اسی طرح فاکس میں جو ہینٹی شو ہے اور جو سینیٹر ہے لنڈسے گراہم، یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کو اسٹریٹ آف ہارموز کو سیز کر لینا چاہیے، خرق آئلینڈ آف خرق کو سیز کر لینا چاہیے. اور یہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے یہ تیل امریکہ کا ہی ہے، غلطی سے ایران کے ساحل کے قریب پایا جاتا ہے. بالکل بھی ان کی باتیں سن کے ایسا نہیں لگتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ایک، جیسے ایران کے صدر نے کہا نا کہ ایران کے رائٹس کو تسلیم کیا رہا ہے، تو ان کی باتوں سن کے سمجھ آتی ہے کہ ایران کے رائٹس کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے. بیکاز سینیٹر لنڈسے گراہم کی اسٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تیل ایران کا نہیں ہے، یہ سرزمین ایران کی نہیں ہے، ایران کی اسٹیٹ میٹر نہیں کرتی. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمت کر کے ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ان ایرانین ملا دہشت گردوں سے یہ تیل چھین لینا چاہیے امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے. اب اس سے پہلے میں آپ کو رپورٹس بتا چکا ہوں، مسلسل یہ رپورٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اور پینٹاگون ایک وے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز پہ حملہ کرنا ہے تو کیا ایسا حملہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا 82nd ایئر بورن ڈویژن یا جے ساکس کو، جو سروسز گروپس ہیں، اسپیشل فورسز ہیں، انہیں یوز کر کے آئلینڈ خرق جو ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک سے زیادہ امریکن ریٹائرڈ ملٹری ایکسپرٹس اور سینئر آفیسرز کو اس پہ کامنٹ کرتے سنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اس قسم کی ایئر سپیورٹی، نیول سپیورٹی، ایمینیشن اینڈ فائر پاور ہے کہ اگر ہم زور لگائیں تو ہم اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، ہم آئلینڈ خرق پہ بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کم از کم بھی 80,000 سے 100,000 ٹروپس چاہیے جو لینڈ کریں. بیکاز آپ ڈسٹروائے تو کر سکتے ہیں لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایران کی جتنی ساحلی پٹی ہے اس میں کم از کم 10 15 15 20 میل تک امریکہ قبضہ کر لے اس کے اوپر اور اس میں اپنی پوزیشن، پھر اس کو سسٹین کرے اس قبضے کو. اور ایران کے ظاہر حملے ہوں گے تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایک تو بہت بڑی تعداد میں فوج چاہیے، کم از کم 1 لاکھ ٹرینڈ ملٹری چاہیے. پلس یہ ہے کہ لاس آف لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ لڑائی ہوتی رہے گی اور ایرانینز ہتھیار نہیں ڈالیں گے، جیسا کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ڈالیں گے، اب تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے والوں میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ $200 یا $250 سے اوپر چلی جائیں گی جب تک کہ معاملہ سیٹل ہوتا جائے گا. اور پوری دنیا کی اکانومی ہی مین وائل جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل انرجی جو ایجنسی ہے اور امریکہ کے اسٹریٹجک ریزروز کا اعلان کرنے کے بعد کہ ہم تیل ریلیز کر رہے ہیں، تقریباً آلموسٹ 6 ملین 600 ملین بیرلز ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا 24 گھنٹے میں، لیکن تیل کی پرائسز میں کوئی خاطر خواہ کمی جو ہے نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ ملٹری ایڈونچرزم جو ہے یہ بہت رسکی ہے. لیکن ذہن کے کسی بھی کونے میں یہ نہ لائیے کہ یہ ملٹری ایڈونچرزم کرنا، بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا پاکستان میں کہ امریکہ نہیں کر سکتا ایسی ملٹری ایڈونچرزم، اور ایران بہادر بھی ہے، ڈٹرمنٹ بھی ہے، اس کے میزائلز بھی. ایسا نہیں ہے، امریکہ کے پاس بہت زیادہ فائر پاور ہے لیکن سسٹین نہیں کر سکتے. تو سپاہی زیادہ چاہیے، اور ایک دفعہ اگر اس کو قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہے. اور پھر آئل کی پرائسز کا کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے یہ شاید ایڈونچرزم نہ ہو، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایڈونچرزم ہو بھی سکتی ہے. اب 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی اہمیت کو میں سمجھتا ہوں سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی 24 گھنٹے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد پاس کی جسے بحرین نے اس کو پیش کیا، اور 135 ممالک نے اسے کو اسپانسر کیا. ویسے سیکیورٹی کونسل کے ممبران تو 15 ہوتے ہیں، 5 اس میں ہوتے ہیں پرماننٹ اور 10 ہوتے ہیں نان پرماننٹ، اور نان پرماننٹ میں پاکستان بھی ہے، پیارا پاکستان. لیکن 135 ممالک نے اس ریزولوشن کو، جس کا مقصد تھا کہ ایران کے جو حملے ہیں GCC کنٹریز میں اسے کنڈیم کیا جائے، اس کی مذمت کی جائے، اسے 135 ممالک نے کو اسپانسر کیا. اس سے پہلے 2000 کچھ سال پہلے، 2014 میں کب ایبولا وائرس کے خلاف ایک قرارداد آئی تھی. وہ وائرس تھا، یہ ملک اور جنگ ہے. ایبولا وائرس پہ جو قرارداد آئی تھی اسے 134 ممالک نے کو اسپانسر کیا تھا. یہاں وہ انٹرنیشنل ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب یہ ایک بڑی ہی افسوسناک قسم کی قرارداد تھی جس سے آپ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن کی، آپ سمجھیں کہ اس کی جو آبیچری ہے، اس کا جو تابوت ہے، اس کے اوپر آپ سائن کر سکتے ہیں. اس قرارداد میں ایران پہ حملے کا کوئی ذکر نہیں ہے.
اگر اس میں یہ ہوتا کہ ہاں ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ایران اس کے جواب میں جو جی سی سی کنٹریز پہ حملے کر رہا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور دونوں کو ختم ہونا چاہیے، تو پھر یہ قرارداد بیلنس ہو جاتی۔ لیکن اقوام متحدہ میں 135 یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے میں ڈپریس ہوں، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ میں بڑا ڈپریس ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی 135 گھٹیا ممالک دنیا کے، 135 منافق ممالک ایسے منافق ہیں جن کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ جنگ بیچارے ایران نے نہیں شروع کی ہے، ایران محض اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اس میں سب سے آگے آگے پاکستان ہے جس نے اس کو اسپانسر، ظاہر ہے پاکستان کے اندر جتنی سرکاری ڈبیٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہو رہی ہے، اتنے مولوی ہیں ان کو چالو کر دیا گیا، چابی دی گئی ہے ان کو، ڈالر لگے ہوئے ہیں بس ان کے پیچھے، درہم لگے ہوئے ہیں ان کے اندر، تو وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے مار دیا جی سی سی کنٹریز کو۔ ایران ایگریسر نہیں ہے، ایران وکٹم ہے۔ ایران اگر جی سی سی کنٹریز میں امریکن بیسز کے اوپر یا مختلف انسٹالیشنز پہ حملے کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس کا حق اس کے پاس دنیا کے ہر مذہب میں، ہر ایتھیکل ماڈل میں، اور یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل لاء میں اس کے پاس۔ لیکن اس قرارداد میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں صرف ایران کو کنڈیم کیا گیا۔ اس قرارداد کو پاکستان نے بھی کو اسپانسر کیا۔ اس کو رشیا اور چین کو چاہیے تھا کہ اس کو ویٹو کر دیتے، لیکن انہوں نے اس میں ایبسنٹ وہ ہوئے، میرا خیال ہے ظاہر ہے جی سی سی کنٹریز اور عربوں کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات رکھنے ہیں، ان کو بھی تیل چاہیے۔ البتہ ایک سیکنڈ ریزولوشن جو بہت ہی بیلنس تھی، جو روس کی طرف سے پریزنٹ ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہاسٹیلٹیز فوری طور پہ بند ہوں، سیز فائر ہو، انٹرنیشنل لاء کو اپہولڈ کیا جائے، سویلین انسٹالیشنز اور سویلین پاپولیشن کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، جنگ بندی کی جائے، فوری طور پہ ایک ڈائلاگ میڈیشن کی طرف جایا جائے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور مناسب ریزولوشن اسٹیج پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بدقسمتی سے اس ریزولوشن کو جو ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ تاہم اس ریزولوشن کو جن 4 ممالک نے سپورٹ کیا اس میں پاکستان بھی تھا۔ اس ریزولوشن کو رشیا نے، چین نے، پاکستان نے، اور اس کے ساتھ ایک اور کنٹری ہے پتہ نہیں کون سا، اس نے اس کو سپورٹ کیا۔ لیکن دیٹ از یہاں پر پاکستان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہر طرف بیچارے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ایران کے بھی اوپر ہم کہتے رہیں کہ بھائی ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں، عربوں کے ساتھ بھی وہ چل رہے ہیں۔ ایک اور بھی قرارداد کی ریزولوشن پاس ہوئی ہے جو 8 مسلم ممالک ہیں، جس میں زیادہ تر عرب ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے، اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس نے مسجد اقصیٰ کی گیٹس کو جو تالے لگائے ہوئے ہیں اس کو فوری طور پہ ان لاک کیا جائے۔ یہ ایک بیکار قسم کی قرارداد ہے جو کھاتا پوری کے لیے پیش کی گئی ہے۔ مسلم ممالک اس قسم کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی منافقت سے، آپٹکس سے آپ سب کو ہمیشہ سے بے وقوف بناتے چلے آئے ہیں، اور آپ لوگ بھی تیار رہتے ہیں صبح سے شام، صبح دوپہر شام، کہ ہم نے بے وقوف بننا ہے اپنی حکومتوں کے ہاتھوں۔ جو ممالک اصل میں، اگر ان ممالک کو مسجد اقصیٰ کی عزت کا کوئی پاس ہوتا، انہیں مسجد اقصیٰ کا کوئی خیال ہوتا، تو پھر یہ ایران کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہے یہ اس کے خلاف سیسا پرائی کی دیوار بنتے۔ جتنی زیادہ یہ ایران کی مدد کرتے، ایک ہی تو مسلم ملک ہے گزشتہ 20 25 30 سال سے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے۔ آپ لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف قراردادیں پاس کی ہیں، اور اس سٹیج پہ جب آپ کو ایران کی مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ اسرائیل کی طاقت کا زور ٹوٹتا، آپ ایک بیکار قراردادیں پاس کر رہے ہیں اسرائیل سے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی گیٹ جو ہے وہ کھول دے۔ بہرحال یہ بھی ایک بیچاری قرارداد جو ہے وہ قطر کے فورن منسٹری نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ شیئر کی بھی ہے۔ اب یہ میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں کہ جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں یہ دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ مسلم ممالک جو ورلڈ آرڈر ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مغرب کا جو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس کے جبر کے سب سے بڑے وکٹمز بھی مسلم ممالک ہیں، لیکن اس کے سب سے بڑے جو کولیبریٹرز ہیں اور سازشی ہیں وہ بھی مسلم ممالک ہیں۔ اور مسلم ممالک کو بار بار مغرب کے امپیریلسٹ ڈھانچے نے اپنے مقاصد میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ ابھی انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس سٹیج پہ بھی اگر جی سی سی کنٹریز کو اس کی ریئلائزیشن ہو جائے کہ ہمیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، یہاں پر ڈائنامکس بدل گئے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو یہ جنگ بند ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک میں نے کوئی اس کا ایسا انڈیکیشن نہیں دیکھی ہے۔ پریشان 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 تو میں نے بہت سنا ہے، لیکن آج سعودی عرب لیڈ کرے کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، ہماری اگر یہی جو رشیا کی طرف سے قرارداد آئی تھی اگر اس سے سپورٹ ہوتی ان تمام عرب ممالک کی، تو پھر یہ قرارداد میں بہت جان پڑ جاتی۔ بہرحال ابھی تک یہی سچویشن ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔